अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। मेरे साथ रिजवान गिलज़ई साहब मौजूद हैं और आज तारीख 11 अक्टूबर दिन हफ्ते का है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला के इंतखाब के हवाले से डेवलपिंग सिचुएशन है। गुज़श्ता रोज़ कुछ इतलात यूँ आई थी कि जैसे रात गए इजलास बुलाया जाएगा और उस हवाले से कोई पेशरफ सामने आएगी, मगर वो नहीं आ सकी। फिर आज इजलास बुलाना, तो ओवरऑल वहाँ पर सूरत हाल है क्या, फ़ैसले क्या लिए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकज़ी लीडरशिप भी इस वक्त पेशावर में मौजूद है। आज सलमान अकरम राजा, जुनैद अकबर और दीगर लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। तो बात ये करेंगे कि नए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का जो इंतखाब का प्रोसेस है उसमें क्या फ़ैसले अब तक लिए गए हैं और अब तक की सूरत हाल क्या है। जबकि दूसरी जानिब DGISPR भी गुज़श्ता रोज़ पेशावर पहुँचे थे, एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। थीम तो उसका दहशत गर्दी के खिलाफ था, मगर नाम लिए बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कुछ इल्ज़ामात आयद किए गए और तासुर ये मिला कि जैसे नए वज़ीर आला के इंतखाब में मुमकिन तौर पर यह हाइब्रिड निज़ाम जो है कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है। तो रद्द अमल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी आज एक सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो इन दोनों का तकाबली जायज़ा लेंगे। रिजवान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मेरे ख्याल में हम पहले चलते हैं नए वज़ीर आला के इंतखाब की तरफ। गुज़श्ता रोज़ ये खबरें सामने आती रहीं कि कोई वहाँ पर जो उनकी कानूनी टीम है उनका इजलास हो रहा है, उसके बाद रात गए कोई इजलास बुला लिया जाएगा। फिर एक खबर ये भी आई कि आज इजलास बुलाया जाएगा। तो अब सूरत हाल है क्या वहाँ पर और क्या सोचा जा रहा है? बहुत शुक्रिया वसीम मलिक। देखें, नए वज़ीर आला का इंतखाब ताख़ीर का शिकार है और ज़ाहिर है सबकी नज़रें इसके ऊपर हैं। कल रात बड़ी तफसील से डिटेल के साथ इसके ऊपर डिस्कशन होती रही। देखें, जो हाइब्रिड निज़ाम है या खैबर पख्तूनख्वा में जो अपोजिशन है उनकी कोशिश है कि इस मामले को टूल दिया जाए, ताख़ीर का शिकार किया जाए। और PTI का ये डिस्कशन है उनके अंदर कि इसको जितना जल्दी इस अमल को मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इमरान खान की हिदायत और उनकी ट्वीट के अंदर भी ये जिक्र था कि ये प्रोसेस फौरी कंप्लीट किया जाए। तो कल रात फिर ये एक राय आई कि हम फौरी तौर पे असम्बली का इजलास बुलाते हैं और नए वज़ीर आला का इंतखाब कर देते हैं, क्योंकि गवर्नर ने इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। गवर्नर इस्तीफ़ा क्यों मंजूर नहीं करेंगे, उसकी वजूहात जैसे आपने भी बयान की हैं, और ऑब्वियसली यही है कि वो टाइम गेन करना चाहते हैं ताकि इस दौरान वो कोई और अल्टरनेट प्लान जिनके ऊपर वो काम कर रहे हैं वो किसी हद तक उसमें कोई उनको मैच्योर हो जाए। अच्छा, फिर कानूनी टीम में को बुलाया गया। बैरिस्टर सलमान अकरम राजा ख़ुद पेशावर पहुंचे और बड़ी तफसील के साथ डिस्कशन हुई। दो तीन चीज़ें वहाँ पे ये डिस्कस हुई। एक तो ये कहा गया गवर्नर की तरफ से कि वज़ीर आला का इस्तीफ़ा इन राइटिंग होना चाहिए, उनके अपने हाथ से लिखा हुआ होना चाहिए, वो आएगा तो फिर मंजूर होगा। फिर ये हुज्जत तमाम करने के लिए अली अमीन गंडापुर ने हाथ से लिखा हुआ इस्तीफ़ा भी गवर्नर को भिजवा दिया कि चलें ये प्रोसेस हम कंप्लीट कर लेते हैं। दूसरा ये था कि अगर ये ज़ाहिर है हाथ से लिखा हो या टाइप किया हुआ हो, उन्होंने मंजूर तो नहीं करना, उनकी नीयत का तो पता है सबको। तो क्यों ना हम खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अली अमीन गंडापुर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवा के फिर नए वज़ीर आला का इंतखाब कर दिया जाए। इसमें फिर जो असम्बली स्टाफ था, सेक्रेटेरिएट था, उसमें जो अफसरान थे, उनकी ये राय थी कि एक दफ़ा जब वज़ीर आला रिज़ाइन कर देता है तो उसके बाद उसके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद नहीं लाई जा सकती। अच्छा, ये एक राय थी। फिर दूसरी राय ये थी कि जब सलमान अकरम राजा की इसके अंदर थी कि जो आइन का आर्टिकल 130 सब सेक्शन 8 है उसकी, उसमें यह है कि जब कोई किसी भी सूबे का वज़ीर आला है वो इन राइटिंग गवर्नर को इस्तीफ़ा भेजेगा और इसके बाद आगे वो इस्तीफ़ा मंजूर करेगा या नहीं करेगा, ये आइन के अंदर इस चीज़ की कोई लिखा हुआ नहीं है। लेकिन उसकी इंटरप्रिटेशन जो आपने भी अगले दिन वीडियो में भी कहा था, सलमान अकरम राजा ने इस मीटिंग के अंदर ये कहा कि अगर द मोमेंट ये रिज़ाइन चीफ मिनिस्टर करता है उसका रिज़ाइन हो जाता है। गवर्नर के पास आइन में कोई नहीं लिखा कि उसने 48 घंटे में मंजूर करना है, 14 दिन के अंदर मंजूर करना है। नहीं मंजूर करेगा तो क्या सिचुएशन होगी। तो द मोमेंट वो अपना रिज़ाइन पुट करता है, वो उसका जो वज़ीर आला के इख्तियारात हैं वो उससे ले लिए जाते हैं। उसके बाद वो निगरान वज़ीर आला तस्वर होता है और जब तक कोई नया वज़ीर आला नहीं आता उस वक्त तक वो वज़ीर आला रहेगा, लेकिन वो एक सिंबॉलिक किस्म का वज़ीर आला होता है। आपकी इजाज़त से ना मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। आइन का आर्टिकल 130 है, उसकी ज़ेली सेक्शन 8 है, जिसको अली अमीन गंडापुर ने भी अपने इस्तीफे में एड्रेस किया था। अब इस पे मुताद्दिद अदालती फैसले भी मौजूद हैं। अच्छा, इस इस्तीफा देने के कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं। आप एड्रेस किसको कर रहे हैं, वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है या नहीं। सही है। वजीर आला के इस्तीफे में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी गवर्नर है, उस इस्तीफे में एड्रेस गवर्नर को किया गया था। सही है।
آپ کسی دباؤ کے نتیجے میں تو نہیں دے رہے. علی امین گنڈاپور صاحب خود آ کے کہہ چکے ہیں کہ وہ ولنگ ہیں کیونکہ ان کے لیڈر کا یہ حکم ہے اور یہ ایک سیاسی تبدیلی ہے, جمہوری تبدیلی ہے جو کسی بھی سیاسی جماعت کا حق ہے. صحیح ہے. تیسرا اس میں تھا کہ کیا اس وزیر اعلیٰ کے دستخط سے یہ استعفیٰ دیا گیا ہے, تو دستخط جب وہ خود کہہ چکے ہیں تو وہ دستخط بھی ان کے اصلی ہوں گے, اور پھر وہ وہاں پہنچا بھی دیا گیا, اس کی ریسیونگ بھی آ گئی, تو اس کے پری ریکویزٹ تو ہو گئے پورے. اب یہاں پر موجودہ صورتحال میں وہ رات میں سن رہا تھا, مجھے انتہائی افسوس ہوا, سینیٹر کامران مرتضیٰ JUIF کے ہیں, انتہائی سینئر وہ قانون دان ہیں اور بڑی نپی تلی اور بڑی میچور گفتگو کرتے ہیں. وہ بھی کل کہہ رہے تھے کہ جی استعفیٰ اس طرح نہیں ہو سکتا, اس طرح نہیں ہو سکتا. تو اس سارے معاملے کو میرے خیال میں اس طرح سے PTI بھی اب تھوڑا سا حساس اس معاملے میں ضرور ہے کہ وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ریزرو سیٹس کا کیس ہو, بلکہ انتخابی نشان کا کیس ہو, بعد میں بہت سی ایسی چیزیں کوتاہیاں نکال لی گئی, حالانکہ آئین کو بھول کر کچھ سٹیچوٹ کا سہارا لے کر اور اس کے فیصلے دیے گئے تھے. تو چلیں بہرحال اب یہ استعفے والا معاملہ آ گیا. دوسرا یہ بھی ایک گفتگو تھی کہ اجلاس کون بلا سکتا ہے, وہ اجلاس جو ہے وہ گورنر بلائے گا یا اسپیکر خود بلائے گا. اب آپ کی جو گفتگو ہے وہ میں یہ سمجھاؤں کہ شاید وہ تمام قانونی نکات جو ہیں وہ پورے کر کے اس حوالے سے آگے بڑھنے جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ لیا جائے کہ یعنی آج 11 اکتوبر کو ہم جب ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں تو آج بھی کوئی اجلاس نہیں ہے, اور ممکنہ طور پر اگلا اجلاس کب ہوگا ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا. وہ میری جو گفتگو ہوئی ہے وہاں پہ ان کی جو پلاننگ ہوئی ہے یا جو مشاورت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب چونکہ ان رائٹنگ ان کا ہاتھ سے لکھا ہوا استعفیٰ بھی آ چکا ہے, تو پہلے جیسے انتظار کیا گیا تھا 48 گھنٹے کا کہ اس کا جواب آ جائے, ابھی 48 گھنٹے مزید انتظار کرنے کا پلان ہے. اور ویسے کل یہ خبریں چلی تھیں کہ آج شاید 12 بجے پریس کانفرنس ہوگی اور 3 بجے اجلاس بلایا جائے گا. آج کوئی اجلاس نہیں ہے, ممکنہ طور پہ کل یا موسٹ پروبیبلی پھر پرسوں یعنی منڈے کے دن اس کا اجلاس بلایا جا سکتا ہے. اب وہ اجلاس کس مقصد کے لیے بلایا جائے گا یہ چیز طے ہونی ہے کہ اس صورت میں کہ اگر گورنر پھر بھی استعفیٰ منظور نہیں کرتا تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ پھر ایک آپشن یہ بھی ہوگا کہ علی امین گنڈاپور استعفیٰ واپس لیں اور پھر تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف لے کے آئیں. اب تحریک عدم اعتماد کا جو پروسیس ہے وہ بھی ایک دن میں کمپلیٹ نہیں ہونا, اس کے لیے بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے آپ نے تحریک جمع کروانی ہے, پھر اس کے اوپر 3 دن بحث ہونی ہے, اس کے بعد پھر اس کے اوپر ووٹنگ ہونی ہے, پھر کاغذات نامزدگی جمع ہونے اور پھر نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہونا ہے. تو یہ سارے پروسیس میں مزید 3 سے 4 دن قانونی طور پہ لگ سکتے ہیں اگر اس عمل کو دیکھا جائے. ہاں مین وائل اگر استعفیٰ منظور ہو جاتا ہے تو پھر نئے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا پروسیس کمپلیٹ ہوگا. ابھی اس کے اوپر ابھی بھی مشاورت خیبر پختونخوا میں جو وزیر اعلیٰ ہاؤس ہے وہاں پہ ساری PTI کی قیادت موجود ہے اور وہ بیسٹ پاسبل طریقہ اختیار کرنا چاہتے ہیں تاکہ کل کو کوئی گنجائش ایسی نہ باقی رہے یا کوئی سکم باقی نہ رہے جس کو بنیاد بنا کر ان کی حکومت کے خلاف شب خون مارا جائے. دوسری طرف صورتحال ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ حکومت تو کھل کے کہہ چکی ہے. پرویز رشید کا کل کا بیان آپ نے دیکھا, تارل کا دیکھا, DGSPR کی پریس کانفرنس سے جو تاثر ملا کہ سہیل آفریدی کو روکنا ہے ہر صورت کم وٹ میں والی بات ہے. تو اس صورت میں اب ایک یہ چیز بھی سامنے آئی ہے, یہ خبر سامنے آئی ہے کہ یہ رابطہ کیا جا رہا ہے PTI کے اندر ایسے لوگوں سے جن کے پیچھے 10 سے 15 لوگ MPs کی گروپ ہو, یعنی اگر ہزارہ ڈویژن ہے تو ہزارہ ڈویژن کے کسی بندے سے رابطہ کر کے اور اس کو کہا گیا کہ آپ اپنے ساتھ 15-20 بندے جوڑ لیں تو اپوزیشن کے جو 50-55 لوگ ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ جوڑ کے اور آپ کو وزیر اعلیٰ بنا دیتے ہیں. اور ظاہر ہے اگر کسی کو یہ آفر کی جائے کہ وہ ان کو اس کو وزیر اعلیٰ بنایا جا رہا ہے تو اس کے لیے تگ و دو کر سکتا ہے. پہلے کوشش کی کہ لوگوں کو توڑا جائے, وہ تو آج جنید اکبر نے کہہ دیا ہے کہ چیلنج کیا ہے کہ 92 میں سے آپ 91 بھی نہیں کر سکتے. تو اب یہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے کہ گروپ بنا کے 15-20 لوگوں کا اور ان کو وزارت اعلیٰ آفر کر کے اور اپوزیشن کو کہا جائے, کیونکہ اپوزیشن کی وہی یہاں پر پیٹرن نہیں بدل رہا. کشمیر آزاد کشمیر میں انہوں نے یہی صورتحال کی تھی, گلگت بلتستان میں انہوں نے یہی صورتحال کی تھی. لیکن یہاں پر نا 2 چیزیں رضوان صاحب ڈسکس ہو رہی ہیں. پہلا یہ کہ چلیں جو آپ نے ایک خبر بتائی کہ لوگوں کو اپروچ کیا جا رہا ہے, اس میں بھی مشکل صورتحال اس لیے پیش آ سکتی ہے کہ موجودہ وقت میں دیکھیے علی امین گنڈاپور صاحب چاہتے تو اس وزارت اعلیٰ سے چمٹ کے رہ سکتے تھے, ان کو اپروچ بھی کیا گیا ہوگا, راستے بھی بتائے گئے ہوں گے, وہ ایک سمجھدار, باقی ان سے جتنے مرضی اختلافات آپ کریں, لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گریس کا مظاہرہ کیا, نہیں, انہوں نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا, انہوں نے اپنی سیاست بچائی ہے. اگر وہ رہتے تو وہ شاید خیبر پختونخوا میں رہنے کے قابل نہ رہتے. اب بھی جو اس طرف گیا تو اس کے لیے مشکلات ہوں گی, تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ صورتحال یہ والی صورت نہیں کامیاب ہو سکتی. اچھا دوسرا کہا جا رہا ہے کہ گراؤنڈز اس لیے تیار ہو رہے ہیں ساری صورتحال کو دیکھتے ہوئے, انفارچونیٹ ہے کہ DI خان میں دہشت گردی کا حملہ, تیرا میں گزشتہ روز کا حملہ, ہمارے جوان جو ہیں فورسز کے, ایون کے افسران جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں, تو گورنر راج لگا دیا جائے. دیکھیے اس میں میری ایک اور پریپوزیشن ہے, ممکن ہے میں غلط ہو سکتا ہوں.
آپ آپریشن وہاں جاری رکھنا چاہتے ہیں اور آپ آپریشن اب تک جاری رکھ رہے تھے, اس میں ہو رہا تھا آپ کے نزدیک کولیٹرل ڈیمیج, پاکستانی معصوم شہید ہو رہے تھے. صبح آپ اسے کہتے تھے کہ وہ دہشت گردوں کے سہولتکار ہیں, شام کو جرگے میں آپ کے افسران بیٹھ کر انہیں معاوضہ دے رہے تھے. جب احتجاج ہوا ہے نا اس ضمن میں, اور لوگوں نے کہا کہ وہ قلعہ بالا, ہزار, پشاور, یا ایون کے اسلام آباد تک کے مارچ کے نعرے لگے, تو آپ نے جا کر راضی کہاں کیا ہے؟ وہاں کی صوبائی گورنمنٹ نے کیا. علی امین گنڈا پور جاتے تھے, وہاں کے صوبائی انتظامیہ سے بھی زیادہ سیاستدان گئے, سیاستدانوں نے جا کر ان لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھا ہے, اس سے لوگ اس حد تک اگریسو نہیں ہوئے. آپ گورنر راج لگا لیں گے, اس کے بعد آپ آپریشنز جاری رکھیں گے, اور خدا نہ خواستہ یہ کولیٹرل ڈیمیج بھی بڑھتا جائے گا, تو اس کے بعد لوگوں کے پھر مرہم رکھنے والے کوئی سیاسی قیادت وہاں کی نہیں ہوگی, اور جب سیاسی قیادت مرہم رکھنے والی نہیں ہوگی تو پھر آپ لوگوں کو میرے خیال میں صرف پشاور کی حد تک نہیں, پھر آپ کہیں پہ بھی نہیں روک پائیں گے. بالکل صحیح بات ہے. اور خیبر پختونخوا کا آپ موازنہ باقی پاکستان سے نہیں کر سکتے, کیونکہ وہاں پہ 8 فروری کے الیکشن میں آسانی سے مینڈیٹ لوگوں نے چوری نہیں ہونے دیا, اور آج جنید اکبر نے بڑے وضاحت سے کہا ہے کہ اگر ہم نے 8 فروری کا مینڈیٹ چوری, ووٹ چوری نہیں ہونے دیا, تو ہم آج بھی اپنا مینڈیٹ چوری نہیں ہونے دیں گے. اور پی ٹی آئی نے اس حوالے سے تمام جو ان کی تنظیمیں ہیں ان کو یہ کال دے رکھی ہے کہ وہ احتجاج کریں گے, اور دا مومنٹ یہ اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا تو اسمبلی کے ارد گرد پوری طرف جو ہے وہ پی ٹی آئی کے کارکنان جمع ہوں گے کہ کوئی واردات کی جائے اس کو بھی عوامی رد عمل سے روک دیں, اور اگر کوئی وہاں پہ لوٹا بن جائے یا کوئی عمران خان سے غداری کرے تو اس کا بھی محاسبہ وہیں پہ کیا جائے. تو اس دفعہ سوچ سمجھ کے, ویسے پی ٹی آئی نے پچھلے کچھ عرصے میں جتنی بھی غلطیاں آپ نے جو بعد میں ان کو غلطیاں بنایا گیا اس سے سیکھ کے تھوڑا سا وہ وقت لے رہے ہیں. حالانکہ یہ وقت لینا ان کے مفاد میں نہیں ہے, لیکن پھر بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی ایسی گنجائش باقی نہ رہے. لیکن اس وقت دیکھیں وسیم ملک صاحب, ہم آگے بڑھتے ہیں کہ ان کا جو آج رد عمل بھی آیا ہے اور جو انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے. خیبر پختونخوا میں اس وقت کوئی حکومت نہیں ہے. علی امین گنڈا پور عبوری وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے پاس اختیار نہیں ہے. حالانکہ کچھ لوگ ان کی جو ڈی اے خان میں موجود ہیں ان کے ساتھ وزیر اعلیٰ کا پروٹوکول بھی ہے, اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہ کامران مرتضیٰ کی بات کا حوالہ دے کے انہوں نے ریزائن نہیں کیا. وہ ایک آئینی طور پہ جب تک نیا وزیر اعلیٰ نہیں آتا وہ عبوری وزیر اعلیٰ کے طور پہ کام کریں گے, اور ان کے ساتھ جو پروٹوکول وغیرہ ہے وہ تو چلے گا, لیکن ان کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. اسپیکر کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے, نامزد وزیر اعلیٰ کے پاس اختیار کوئی نہیں ہے. تو صوبے میں اس وقت ایک بحران سی کی کیفیت ہے, اور اس کیفیت کی وجہ صرف ایک ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے 2 دفعہ کیے گئے ریزائن کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے, اور یہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کر رہے تاکہ صوبے کے حالات کو جواز بنا کر کسی طرح گورنر راج کی راہ ہموار کی جائے. تو یہ واردات کون کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اب لوگوں کو آسانی سے سمجھ آ جانی چاہیے. اچھا جی, بڑی تفصیل کے ساتھ آج رد عمل دیا ہے. ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ کل رات ایک یہ تجویز بھی آئی تھی کہ اسمبلی کے اجلاس بلا کے اور اسمبلی میں خیبر پختونخوا کے نمائندوں کی تقریروں کے ذریعے ڈی جے ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس میں لگائے گئے الزامات تھے ان کا جواب دیا جائے. لیکن پھر کل رات پھر انہوں نے مشاورت کی کہ بہتر یہ ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے صوبائی صدر جنید اکبر, سلمان اکرم راجہ جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں, اور اسد کیسر ہوں گے, اور تیمور سلیم جھگڑا ہوں گے, وہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کریں گے. اچھا, جنید اکبر نے جو ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے اندر جو انہوں نے ایک سخت لہجہ اختیار کیا, اس سخت لہجے کے جواب میں انہوں نے جنید اکبر نے تھوڑی سخت گفتگو کی. سلمان اکرم راجہ نے اس کا آغاز کیا, اور اس کے اندر انہوں نے اور یہ بھی وسیم ملک صاحب ایک بڑی اچھی چیز ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ ایک اسٹالورٹ ہیں آئین اور قانون کے, اور پاکستان میں انسانی حقوق کے, اور پاکستان کی ایک بڑی پارٹی اور بڑی پورشن آف مطلب پیپل کو ریپرزینٹ بھی کرتے ہیں. ان کا پشاور میں بیٹھ کے اس تاثر کو زائل کرنا جو یہ تاثر دیا گیا کہ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی دہشت گردوں کی سپورٹ کر رہی ہے, تو سلمان اکرم راجہ جب جواب دے رہے تھے تو وہ تاثر ویسے ہی زائل ہو جاتا ہے کہ اتنا بڑا رتبے کا آدمی جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے. اور پھر اسد کیسر نے تھوڑا سا اس کا جو پارلیمانی اور سیاسی معاملہ ہے اس کے اوپر بات کی, اور تیمور سلیم جھگڑا نے اسپیسیفکلی نیشنل ایکشن پلان اور اس کے علاوہ جو فاٹا کے مرجر کے بعد وفاق کی ذمہ داریاں تھیں وہ یاد کروائیں, کتنا پیسہ آیا, کتنا دینا چاہیے, کتنا نہیں دیا گیا, صوبے کے ساتھ کیا زیادتیاں ہوئی, وہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے ڈسکرائب کیا ہے. تو ظاہر آپ نے وہ سنی ہے پریس کانفرنس, تو ذرا تھوڑا سا میرے خیال میں وہ جو جنید اکبر صاحب کی گفتگو تھی نا وہ زیادہ سخت تھی, اور ان کی جانب سے یہاں تک کہا گیا کہ جو اسامہ بن لادن تھا وہ بنی گالا میں نہیں چھپا ہوا تھا, وہ کس حساس جگہ پر, کس حساس جگہ کے نزدیک چھپا ہوا تھا, پھر وہ گفتگو کرنا.
ایون کہ سلمان اکرم راجہ صاحب کا یہ کہنا کہ جس طرح سے آپ خیبر پختونخوا کے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر وہاں آپریشنز کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو آپ کے نزدیک وہ کولیٹرل ڈیمیج اور دوسری طرف سویلینز شہید ہوتے ہیں، تو وہ آپ دہشت گردی میں اس میں اضافہ کر رہے ہیں۔ اور پھر جنید اکبر صاحب کی جانب سے یہ کہا جانا کہ جی یہ کے پی کے کی جو عوام ہے، آپ پاکستان تحریک انصاف کو سائڈ پہ رکھ لیجئے، آپ باقی تمام اسٹیک ہولڈرز کو، اب خیبر پختونخوا میں قبائلی سسٹم ہے، جرگہ سسٹم ہے، آپ اس سے تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، آپ کے اپنے افسران جو ہیں وہ جرگوں میں بیٹھ کر ہی فیصلے وہاں کے کرتے ہیں، ایسے ہی آپ ان کو تسلیم کرتے ہیں۔ آپ پی ٹی آئی کو ایک لمحے کے لیے سائڈ پہ رکھ دیجئے، آپ جو قبائلی مشران ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ وہاں کی اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ بیٹھ جائیے، آپ وہاں پر پھر اسی طرح کے آپریشن سے کوئی حل نکال کے دیکھ لیجئے۔ تو اگین میرے خیال میں ایک انفارچونیٹ چیز یہ ہے کہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ ایک سیاستدان ہے اور وہ اس وقت ہے بھی جیل میں، اس کے اوپر کیا کچھ سختیاں نہیں کی گئی، لیکن وہ بیٹھ کے طے کر رہا ہے کہ میری عوام کی مرضی کے بغیر تم وہاں پر کچھ نہیں کر پاؤ گے۔ کیا پی ٹی آئی نے آپریشن سے انکار کیا ہے؟ پی ٹی آئی کا اس میں ایجنڈا کیا ہے؟ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد میں لو، ہمارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کرو، اور اس کے بعد اگر کوئی آپریشن کرنا ہے آپ نے تو کرو۔ یہ نہیں ہوگا کہ اگر پالیسی کوئی راولپنڈی میں بن رہی ہے تو اس پہ عمل درآمد اسد کیسر نے بھی یہ بات کی ہے۔ اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی یہ گفتگو کے اندر یہ بھی ویسے وسیم ملک صاحب کے ہوتا یہ ہے نا کہ کسی بھی صوبے کے اندر ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے۔ حکومت اگر کسی چیز کی مخالفت کر رہی ہوتی ہے تو اپوزیشن اس کی حمایت کر رہی ہوتی ہے۔ یہاں پہ حکومت آپریشن کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن کوئی ایسی اپوزیشن جماعت نہیں ہے جو کہہ رہی ہو کہ کھل کے کھڑی ہو، مطلب آج اے این پی کہے نا کہ ہم کھل کے آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، جے یو آئی کہے کہ ہم کھل کے آپریشن کی حمایت کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کہے، نون لیگ کہہ سکتی ہے، لیکن وہ وہاں پہ والی نون لیگ نہیں کہہ رہی۔ وہاں پہ اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، ان کا کوئی ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے اور نہ انہوں نے اس کی وہاں پہ اسمبلی کے فلور کے اوپر حمایت کی ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی لیڈر ہیں شاہجہان یوسف، ان کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، نہ انہوں نے وہاں مخالفت کی۔ یہاں سے ضرور کیا جاتا ہے تارڑ کے لیول پہ، لیکن وہ اس لیے کہ صرف یہاں پہ وہ اپنے معاملات ٹھیک کرنے کے لیے، ادروائز وہ وہاں پہ اس کی مخالفت نہیں کر رہے۔ تو وہاں پہ بھی اپوزیشن اور حکومت ایک پیج کے اوپر ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ اسپیکر صوبائی اسمبلی سے اپوزیشن لیڈر ڈاکٹر عباد اللہ اور نون لیگ کے پارلیمانی لیڈر نے ملاقات بھی کی ہے، اور اس کے اندر بھی انہوں نے یہی ڈسکشن کی ہے کہ اس وقت جو ایک بحران سی کی کیفیت ہے وہاں پہ، اس کو دور کرنے کے لیے جہاں پہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ وہاں پہ سلمان اکرم راجہ نے، جنید اکبر نے، اسد کیسر نے یا تیمور جھگڑا نے جو بات کی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی کا معاملہ نہیں ہے، یہ صوبے کے عوام کا معاملہ ہے اور عوام کی مرضی سے۔ بڑی انفارچونیٹ سی چیز ہے، گفتگو پھر دوسری طرف چل جائے گی جب بنیادی کانسیپٹ ہی آپ کے خراب ہونا ریاست سے متعلق بھی۔ کل بھی جو گفتگو کی گئی اس میں جو ریاست کی تعریف کی گئی وہ میرے لیے تو بڑی حیران کن تھی۔ اور دوسری، وہاں پر آپ یہ کہتے ہیں کہ پشاور کے جو عوام ہیں وہ بڑے غیور ہیں اور پشاور کے عوام جو ہیں وہ سمجھدار بھی ہیں اور بہادر بھی ہیں، ساتھ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص اپنے ذاتی مفاد کے لیے یا سیاسی مفاد کے لیے یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کر رہا ہے۔ آپ براہ راست نام نہیں لے رہے، لیکن آپ اشارہ عمران خان کی طرف کر رہے ہیں۔ عمران خان فرد واحد ہے۔ آپ جس صوبے میں جا کر کل پریس کانفرنس کر رہے تھے، 8 فروری آپ کا الیکشن کمیشن، آپ کی وہاں پر ہائبرڈ نظام میں وہ پوری اس وقت کی مشینری تھی، انتخابات ہوتے ہیں۔ چلے میں پورے پاکستان کے دیگر علاقوں کو چھوڑ دیتا ہوں، خیبر پختونخوا میں 2/3 اکثریت بغیر مخصوص نشستوں کے اس لیڈر کے نظریے پہ لوگ اس کو لبیک کہتے ہوئے ووٹ کرتے ہیں۔ آج بھی 92 نشستیں ہیں اس کے پاس، اور پھر اگر آپ انہیں مخصوص نشستیں دیتے تو 3/4 ان کی بنتی۔ آپ کے نزدیک فرد واحد کی تعریف یہ ہے۔ تو دیکھیے یہ ہمارا نا اس سارے معاملے میں میرا گلہ طاقتوروں سے نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے طاقت کے اسیر رہے ہیں، وہ طاقت کی ہی زبان بولتے ہیں، وہ طاقت کے ذریعے اقدامات کرتے ہیں۔ آپ آج جو گریں باندھ رہے ہیں، بالخصوص پی ایم ایل این، پاکستان پیپلز پارٹی، اے این پی خاموش ہے آج، ٹھیک ہے آپ حمایت نہیں کر رہے ان کی، لیکن خاموش تو ہیں آپ۔ جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کا کوئی کلیئر موقف نہیں آ رہا، ویٹ اینڈ واچ والی پالیسی ہے، تو آپ کے لیے بھی کل مشکل ہوگی۔ ہم اگلی ویڈیو کریں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے تو ابھی بھی سہ رہی ہے، اس نے جب 26 نومبر کو گولیاں لگیں تو چند صحافی جو تھے وہی چیخ چیخ کے بتا رہے تھے کیا ہوا، سارے مذاق کر رہے تھے، ٹھٹھے اڑا رہے تھے، اور تحریک لبیک بھی ان میں شامل تھی جو خاموش تھی۔ آج باری تحریک لبیک کی تو آ چکی ہے، انتہائی انفارچونیٹ ہے، ہم اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہے۔ تو آج نون لیگ اور باقی تحریک پاکستان پیپلز پارٹی یہ ساری خاموش ہیں، تو وقت ان پہ بھی آنا ہے۔ بالکل صحیح ہے جی، بہت شکریہ وسیم ملک صاحب۔ مزید اپڈیٹ ہوگی، ظاہر ہے لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال ہے، اور کسی بھی ٹائم کچھ بھی ایسا ان ایکسپیکٹڈ چیز ہو سکتی ہے، تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے۔ ساتھ ساتھ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔